बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून शीसा मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। आज प्रोग्राम मुकाबिल के आगाज़ पर बात करेंगे। मौसम की बात करते हैं तो मौसम का दर्जा हरारत कुछ कम हो रहा है, मगर सियासत मज़ीद गर्म होती हुई हमें नजर आ रही है। पूरी ऑपोजिशन इस वक्त एक ही कश्ती में सवार है और बयानिए की बात करें तो बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ हमें नजर आता है। मौलाना साहब का और दीगर ऑपोजिशन जमातों का बयानिया हमें मुख्तलिफ नजर आता है। नून लीग मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी जमात एक अलग बयानिए के साथ हमें खड़ी नजर आ रही है। इस तमाम तर मामले में जब ऑपोजिशन हमें मुतहरक नजर आ रही है तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ साथ कौन कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा ये जलसे भी हमें बयान करेंगे। मगर इस सारी सूरत हाल में हुकूमत जो है वो भी सर जोड़ कर बैठ गई है और मुतहरक हमें नजर आ रही है। कानून की पासदारी नहीं की जाएगी तो जेल भेजने का इंदिया भी दे दिया गया है। इंतखाबात के आसार क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि दिसंबर तक हुकूमत के लोग भाग जाएंगे। इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी, मगर एक नया पेंडोरा बॉक्स जो कि कराची के जजायर से मुतालिक खुलकर सामने आ गया, सिंध और विफाक आमने सामने हैं, इसके ऊपर भी मैं तफसील से बात करूंगी। इस पूरी सियासी सूरत हाल में अवाम का दर्द सभी भूल गए हैं, क्योंकि महंगाई की बात करें मुसलसल कहा जाता है कि जी माशी आशारिये अच्छे हैं, मस्बत हैं, मगर अगर महंगाई की बात करूं वो तमाम आम चीजें जो किसी भी घर के किचन का हिस्सा होती हैं वो महंगी से महंगी होती चली जा रही हैं, मगर कोई भी अवाम के दर्द को नहीं समझ रहा। जमात इस्लामी इस दर्द को महसूस कर रही है और कहा गया है कि महंगाई के हवाले से मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। इसके ऊपर भी तफसील से बात करूंगी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बात करेंगे अमरीकी जरीदे की, जिसने अगर हम दहशत गर्दी की बात करते हैं तो दहशतगर्दी के हवाले से जो तहलका खेज इंकशाफात किए हैं उसमें दहशतगर्दी के नए चेहरे को उसने भारत का है कि भारत दहशतगर्दी का नया चेहरा है। मजीद क्या क्या इंकशाफात हुए इसके ऊपर भी तफसील से बात करूंगी। हारून साहब, बारी सियासत के ऊपर होगी, मगर कि पंजाब पुलिस में क्या हो रहा है ये बताएं आप मुझे। ये बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक वाक़या है पाकिस्तान की तारीख़ में, जब जून 95 में बिगनिंग में अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल अब्दुल वहीद काकड़, बहुत ही वेरी रिस्पेक्टेड, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड जनरल्स। तो मोहतरमा बेनज़ीर वज़ीर आज़म थी और फारूक लगारी सदर थे। डॉक्टर शहाब सडल को बुलाया, वो DIG थे। बड़ी परेशानी थी, हर रोज़ 10 लाशें गिरती थी। वो उस गुंडे की हुकूमत थी और कत्लेआम हो रहा था। और ये एक और MQM थी, कत्ल गारत में और बोरियों में बंद लाशें मिलती थीं और एक आवाज़ पर शहर बंद हो जाता। उसे बुला के कहा कि भाई ये सूरत हाल है, हम तो मायूस हैं। फारूक लगारी ने तो ये कहा हम बिल्कुल मायूस हैं, अगर कोई उम्मीद है तो ये है कि शायद आप कुछ कर सकें। अच्छा, शुएब सदर साहब से कहा गया। हाँ, ये देखो आप ज़रा गौर फरमाएं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़ीर आज़म, सदर, 3 आदमी बैठे हैं और एक DIG से कह रहे हैं। उसने कहा कि मुझे तो नौकरी मिल गई अक़वाम मुत्तहिदा के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हो गया हूँ मैं, और $12,000 महीने की नौकरी ज़रा तसव्वुर करें ना, 95 में 1995 $1.5 लाख सालाना की नौकरी। हाँ, गरीब आदमी हूँ। तो उन्होंने कहा तो मुल्क का सवाल है। उन्होंने कहा अगर मुल्क का सवाल है तो सर इख्तियारात मुझे दे दें, मैं तैयार हूँ। अगर मुल्क का सवाल है ना, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब किसी की सिफारिश नहीं करेंगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो खैर वो उनका मिजाज ही नहीं था, शायद कहने की ज़रूरत ही ना पेश आई हो। सदर साहब किसी की सिफारिश नहीं करेंगे, ख़ास तौर पर जरदारी ख़ानदान किसी की सिफारिश नहीं करेगा। ठीक है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं इंशाअल्लाह ठीक कर दूँगा। बिल्कुल जून के आखिर में वो गए, मैं उस ज़माने में एक प्रोजेक्ट के लिए वहाँ जाया करता था, और ये हैरान कुन बात है कि 14 अगस्त को डबल सवारी पर पाबंदी ख़त्म हो गई और 7 महीने में 6 महीने में ऐसा अमन कायम हुआ कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, उसको रोल मॉडल के तौर पे पढ़ाया जाता है। इंडियंस कहते हैं हमने वहाँ से लर्न किया, उससे सिख मूवमेंट का मुकाबला किया। सही। और अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि वहाँ जाकर छुप जाओ जहाँ रोशनी की किरण भी ना आती हो। अपने लोगों से कहा 150 मारे गए, कुछ भाग गए। फिर नवाज शरीफ साहब जब बरसर इक़्तिदार है, उन्होंने जो 500 गिरफ्तार आदमी थे वो रिहा किए, 50 करोड़ रुपए MQM को ताबान दिए। इसके अलावा मेरे इल्म में नहीं है कोई DIG इतना बाइख्तियार हो। मतलब DIG तो अब नहीं कहा जाता, अब तो CCPO कहा जाता है। कोई नई तारीख तो नहीं रकम होने वाली? अच्छा,
سپورٹ ان کو پوری ہے وزیر اعظم کی. یہ اسرٹ کتنا کر سکتے ہیں, صلاحیت کتنی ہے, مجھے معلوم نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے, سپورٹ ہے عمران خان صاحب کی, بس سپورٹ پوری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ میں نے پتہ کیا, سپورٹ پوری ہے. اب پنجاب پولیس جو ہے نا, لاہور پولیس, پنجاب نہیں, لاہور پولیس, لاہور پنجاب کو اس میں شامل نہیں کیا. پنجاب پولیس میں بھی طرح طرح کے مسائل ہیں اور یہ کبھی نیک نام نہیں رہی, مگر اس میں انڈیویجولی تو اچھے لوگ ہوتے ہی ہیں. ذوالفقار چیمہ اسی پولیس میں تھے, سڈل بھی اسی میں تھے, اور بھی کئی لوگ پولیس افسر ایسے ہیں جن کا دامن صاحب ہے. صفائی کا وقت آ گیا. اس کے ڈی ایس پی جو ہیں, میجورٹی آف دیم ٹریفک کا بزنس کرتی ہے, یعنی ان کی یہ ویگنیں وغیرہ چلتی ہیں, اور اوپر کے جو افسر ہیں وہ پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں. اور اٹ از سچ اے گریٹ مافیا کہ اس میں سے اگر آپ کم از کم 1/3 کو برطرف نہیں کریں گے تو ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب وہ کہہ رہا ہے جو بات, جی سی سی پی او جو بات کہہ رہا ہے, میں ان کے بارے میں کوئی رائے نہیں دیتا عمر شیخ صاحب کے بارے میں, ٹھیک, قطعاً. جب وہ کام کریں گے تو پھر رائے بھی دے دیں, رائے بھی بنیں گی ان کے لیے کہ کیا رائے دی جا سکتی ہے. اب وہ یہ آئی جی سے کہہ رہے ہیں جی کورٹ مارشل کا تصور دیں, ٹھیک ہے, فوج کی طرز پہ, فوج کی طرز پہ ہے جی, پوچھ گچھ ہو. پہلے تو بھائی یہ وہ پولیس ہے, ممکن ہے وہ کچھ کر دکھائیں وقت طور پہ. ڈاکٹر سڈل نے بھی 225,000 میں سے 5,000 آدمی برطرف کر دیے تھے, خود نہیں برطرف کیے تھے, کمیٹیاں, سسٹم ڈیولپ کیا, کسی شخص کے ذاتی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے وہ. اچھا, یہ جو ہیں ان میں ایک بڑا پرابلم ہے, میں نے ان کو میسج بھی ایک دن لکھ کے بھیجا, کیا دعوے نہ کیا کر, دعویٰ باطل ہوتا ہے, لکھ کے بھیجا. اچھا, دعویٰ باطل ہوتا نہیں, جواب نہیں ہے اس کو. لیکن مجھے بزدل نہیں لگتا ہے بالکل, ہاں جی, مصلحت پسند آدمی نہیں لگتے, کوئی انرجی بھی بڑی ہے. کچھ پولیس افسروں کو ہتھکڑیاں بھی لگائی ہیں, کچھ لوگوں کا مسائل بھی حل کیے ہیں. اگر یہ کر دیں, دیکھیے جی, صرف ایک پولیس افسر کو میں جانتا ہوں, نواز شریف صاحب کا زمانے کا, اس وقت اس کی 3 ارب روپے کی جائیداد تھی. 3 ارب روپے کی جائیداد, اور اب تو بہت زیادہ ہوگی, ریٹائر وغیرہ ہو گئے, بڑے پسندیدہ تھے. نواز شریف صاحب کے زمانے میں پولیس کو کھلی چھٹی دی گئی, جو چکو پولیس کو بے دردی سے استعمال, 25,000 آدمی بھرتی کیے بغیر امتحان کے. اور لاہور کے ایک مشہور اخبار نویس نے مجھے فون کیا, تمہارا بھتیجا یہ ایسا ہی ہو گیا ہے تو وہاں اس کو کمرہ بھی الگ دے دیں پولیس اکیڈمی میں, اور اس کی ٹریننگ وغیرہ کے چکر میں نا پڑھائیں, سے پریڈ شریڈ نہ کرائیں. اچھا, جی جی, یہ تھی پولیس نواز شریف صاحب کی. آپ وہ آج کہاں پہنچے ہوئے ہیں, اس کی بربادی انہوں نے کی. بعد میں شہباز شریف صاحب نے کچھ کوشش کی, 300 آدمی 99 میں آخری دنوں میں میرٹ میں بھرتی کی, اچھے لڑکے تھے وہ میں نے دیکھا کہ ان میں سے کسی سے بات کرے نا, کوئی مسئلہ ہو تو وہ بات کرتے تھے, دلیل سنتے تھے, غور کرتے تھے, دلیل دیتے تھے, سوچتے تھے کہ مسئلے کا حل کیا ہو سکتا. بہرحال اگر یہ واقعہ ہو گیا تو یہ عجیب ہی واقعہ ہوگا, اس کا نام رہے گا. ڈاکٹر سڈل کا تو ایسا نام ہوا ہے تاریخ میں کہ دنیا میں کوئی 1/3 یا کم از کم 25% تو انٹرنیشنل کانفرنسیں ہوتی ہوگی جس میں ان کو ان کے لیکچر سنے جاتے ہیں. اکثر بہت سو کی صدارت کرتے ہیں, ترکی پولیس ان سے مشورہ کرتی ہے. انہوں نے منصوبہ بنا کے دیا تھا ترکی پولیس کو, 500 PhD ہیں, جاپنیز پولیس کے ایڈوائزر ہیں, انٹرنیشنل یونیورسٹیوں کے ایڈوائزر ہیں. یہ بھی کریں محنت, عمر شیخ صاحب بھی اپنا نام بنا لیں, مگر اس کے لیے کان بند کرنے پڑتے ہیں, اپنے ضمیر کی آواز سننی پڑتی ہے. دنیا میں بڑا آدمی ہو گزرا ہے جب وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے, once you decided کہ میں نے اللہ پہ توکل کرنا, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کر گزرتے ہیں, پھر تو ہاتھ ہے اللہ کا, بندہ ہے مومن کا ہاتھ, کار آفریں, کار کشا, کار ساز, ہاتھ ہے اللہ کا, بندہ ہے مومن کا ہاتھ. وہ جب آدمی یہ تہیہ کر لیتے نیک نیتی کے ساتھ, اللہ سے اجر چاہتا ہو. میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں, اور ایک دن انہوں نے کہا میں ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں, میں بدقسمتی سے پھنسا ہوا تھا, میں نے ان سے معذرت کی, پھر کسی وقت ملیں گے. میں خیر ناراضی ہو گیا اس کے بعد. تو لیکن ہم ان کے بارے میں ججمنٹ دیں گے جب وہ کچھ کر دکھائیں گے. آدمی تو جو بھاگا ہوا ہے, مجھے اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ وہ پولیس والوں کی اور طاقتوروں کی پناہ میں ایسا نہیں ہوتا. بات کریں گے پھر ہارون صاحب, انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے بڑی تفصیل کے ساتھ. چلیں ذرا اب پھر ججمنٹ ان کے اوپر تو نہیں آ سکتی, سیاست کی طرف ذرا موڑ لیتے ہیں.
سیاست میں کیا ہونے والا ہارون صاحب؟ مجھے تو کشتی بھی ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے، حکومت کچھ اور ہی سوچ کے بیٹھی ہے۔ دیکھیے پاکستان کی کشتی تو ڈوبنے والی نہیں ہے، اس کا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا مشرقی پاکستان کی صورت میں، اور اگر آپ غور کریں تو اس کی وجہ سے ہمیں ایک طاقت اور توانائی بھی نقصان ہوا، جس طرح ہوا، خون خرابہ وہ بہت برا ہوا، ایک دوسرے کے لوگ قتل کیے گئے، اتنی بدگمانی پیدا، اقتدار کی جنگ اتنی غلیظ چیز ہوتی ہے، اس سے بڑی تباہی تو ہے۔ ابھی بھی تو اقتدار کی جنگ ہے۔ اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت بنا، پاکستان نے میزائل بنائے، آج دنیا میں کہا جاتا ہے غلط یا صحیح کہ جی وہ آرمینیا اور آذربائیجان بھائی جان کی جنگ میں اگر کسی کو حیثیت ہے ترکی کے علاوہ تو پاکستان کی ہے، پاکستانی طیارے اور پاکستانی اسلحہ اور پاکستانی، مجھے نہیں پتا کیا ہے، ہم نے ان کی ڈٹ کر اخلاقی اور سیاسی حمایت کی ہے، اور پاکستانی قوم ان سے خوش ہے اور وہ خوش ہے۔ اب ترکی میں تو وہ کہتے ہیں 3 قومیں، 3 ملک اور 1 قوم، ایک ترکی کو، ایک پاکستان کو۔ اچھا اس کا ایک پہلو دیکھیں بڑا وہ دلچسپ ہے، بعد میں اس پہ بات کروں گا۔ جب آپ انیشیٹو لیتے ہیں نا کسی قوم کو بچانے کے لیے، آپ نے ترکی کے لیے تحریک خلافت چلائی تھی، آج تک وہ آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اس کے وزیر اعظم نے اپنے گلے سے ہار اتار کے دے دیا، جو پاکستانیوں کے جتنا لحاظ۔ سری لنکا میں گیا، میں حیرت زدہ رہ گیا کس طرح وہ پذیرائی پاکستانیوں کو کرتے تھے، کیونکہ انڈین آرمی سے بچایا تھا پاکستان آرمی نے انہیں، جو وہاں تامل کی وہ حمایت کر رہے تھے۔ دیکھیے یہ ہے اقتدار کی ایک بھیانک جنگ، اور یہ ہے احساب کا مقابلہ۔ ٹھیک، عمران خان صاحب نے بھی سارے دروازے بند کر دیے کہ چھوڑوں گا نہیں، بس یہ ان کا وظیفہ یہ ہے، چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے کہا، ریگن کو خط لکھا نکسن نے جب وہ صدر بنا، ایک راستہ باقی رہنے دینا چاہیے۔ یہ اس کو بالکل ذاتی اس کو بنا لیتے ہیں۔ خیر ان کا مینڈیٹ یہی ہے، انہوں نے یہی کہا تھا میں کرپشن ختم کروں گا، تو وہ لگے میں اس کام۔ ادھر دوسری طرف صورتحال یہ ہے، اور بعض ایسی چیزوں پہ تبصرہ کرتے ہیں، زبیر کا بیان پہ وزیر اعظم کا تبصرہ کرنا بنتا ہے۔ نہیں مطلب طلال چودھری کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے انہیں، ہم ریلیکٹنٹلی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں، اور اکثر نام نہیں لیتے، موسٹ آف دی ٹائم ہم اس کا نام نہیں لیتے۔ اچھا ادھر دیکھیے سچویشن یہ ہو رہی ہے کہ ان کے لیے تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، انہوں نے کسی نہ کسی طرح راستہ نکال لیا، نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے، اور ملک سے باہر جا کے وہ رابطے کر رہے ہیں، اور اطلاع یہ ہے کہ ایک عرب ملک کے ذریعے انہوں نے امریکیوں کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ امریکی پھنسے ہوئے افغانستان میں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اوپر سے بڑے صاحب کو کرونا ہو گیا ہے، کرونا کا مذاق اڑاتے تھے، کرونا نے کہا اچھا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ واپس آتے سب سے پہلے ماسک اتارا ہے ہارون صاحب انہوں نے اپنا۔ اب نے وہ تو خیر کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہی کریں گے، ظاہر ہے، ٹرمپ صاحب سے کیا ہم ظاہر ہے، اور کیا آپ توقع کر سکتے ہیں۔ بہرحال ان کے جیتنے کے امکانات موجود تو اب بھی ہیں، لیکن کم ہوتے جا رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ اب دیکھیے کہ 2 چیزوں پہ فیصلہ ہوگا۔ 16 کو گجرانوالہ میں جلسہ ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے بڑا پاور شو ہوگا۔ اچھا ایم این ایم پی تو سارے ان کے وہی ہیں، اور گجرانوالہ کے جو صنعت کار ہیں ان کی کوئی سن ہی نہیں رہا۔ گجرانوالہ ہے کاریگروں کی شہر، اس کو وزیر آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، اس کو کہتے ہیں گولڈن ٹرائنگل۔ یہ کراچی کے بعد سب سے اہم صنعتی علاقہ ہے ہمارا۔ اچھا یہاں رزاق صاحب گئے تو دیکھ کے فیکٹریاں حیرت زدہ ہی رہ گئے۔ ہاں جی، اب وہ 2 چیزوں کا ان کا مطالبہ ہے۔ ایک کے لیے تو وہ گورنر سے ملے، انہوں نے کہا کہ حضور والا یہ وزیر آباد سے ایک سڑک نکال دیں، مین روڈ سے کنیکٹ، وزیر آباد کو موٹر وے سے کنیکٹ کر دیں، 20-22 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کوئی بڑا لمبا چوڑا خرچ نہیں ہے، 1-1.5 ارب 2 ارب روپے میں بن جائے گی، شاید اس سے کچھ زیادہ، کیونکہ اس موٹر وے کی وجہ سے ساری ٹریفک پختونخوا کی لاہور چلی گئی، اور گجرانوالہ کی اور گجرات کی اور وزیر آباد کی اور سیالکوٹ کی انڈسٹری متاثر ہوئی۔ اب سیالکوٹ بھی کسی نے جانا ہو تو ادھر سے لاہور آ کے پھر سیالکوٹ جائے گا نا، تو وہ اگر وہ راستہ اگر بن جائے تو وہ گورنر صاحب نے تو ان سے چٹا جواب دے دیا، اور کہا سڑک کے اس پر جاؤ، یعنی جدھر وزیر اعلیٰ کا دفتر ہے۔ اور یہ بڑا جائز مطالبہ ہے کہ گجرانوالہ کی انڈسٹری، گجرانوالہ میں انٹرپرینورشپ بہت ہے، لاہور سے زیادہ ہے، اور اس علاقے کے لوگوں میں بہت انیشیٹو ہے،
اچھا انہوں نے تو چٹا جواب ان کو دے دیا. ایک ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو فیکٹری جی ٹی روڈ پہ ہیں ان کو مراد سعید صاحب جو ہیں وہ مسلسل نوٹس بھیج رہے ہیں, اتنے پیسے تو 80 لاکھ روپے, 60 لاکھ روپے, 1 کروڑ روپے, 55 لاکھ روپے, تو ہمارا راستہ استعمال کرتے ہو. اچھا ٹھیک ہے. ان کو اپنی وزارت کی کامیابی کی بڑی فکر, اچھی بات ہے, انہوں نے ڈاک خانے کو ٹھیک کیا, کافی امپروومنٹ آئی ہے, قابل تعریف بات ہے کہ وہ لوگ تعریف کرتے ہیں کہ بھئی اب ڈاک خانے سے کوئی چیز بھیجیں. ایک تو ریٹ بہت کم ہے, بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو انہوں نے کنٹرول بھی کیے ہیں راشد صاحب نے, مگر اس معاملے میں انہیں گجرانوالہ کے صنعت کاروں سے ملنا چاہیے. ایک طرف تو کل وزیر اعظم نے ملاقات کی کراچی کے صنعت کاروں سے اور یہ کہا کہ ایز ٹو بزنس, آسانی پیدا کریں گے کاروبار میں. ایک طرف یہ مل بیٹھ کے جن چیزوں پہ اس طرح نہیں, دفتروں میں بیٹھ کے فیصلے نہیں کیے جاتے ان چیزوں کے, ان سے ملیں, ان سے بات کریں. تو اب گجرانوالہ کے جلسے کا بتائیں پھر آپ. جلسے کا یہ ہے کہ کوئی حتمی اندازہ قائم نہیں ہو رہا. دیکھیے اگر تو پیسے خرچ کیے, کوشش تو کر رہے ہیں, اور دوسرے شہروں سے لوگ لے کے آئے, اچھا تو بڑا جلسہ بھی ہو سکتا ہے. گجرانوالہ میں بہرحال ایم این ایم پی ہے تو انہیں کے ہیں, لیکن جو عام آدمی ہے نا جی, وہ اپنی مصیبتوں میں پھنسا ہوا, وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. ٹماٹر 150 روپے کلو ہو گئے, آلو 70 روپے کلو ہو گئے, آٹا روٹی ہارون صاحب آٹا جو ہے پچھلے ایک ہفتے میں 2 روپے بڑھ گیا عام, اور پہلے ہی بڑھ کے کوئی کہاں پہنچا ہوا ہے. اور چکی کا 5 روپے کلو بڑھ گیا, وہ چکیوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ذخیرہ اندوزی ہے, چینی کی بھی ذخیرہ اندوزی بعض لوگوں نے کی ہے, جن لوگوں نے خرید لی ملوں سے, اور آٹے کی بھی ذخیرہ اندوزی کی ہے. اور سول سروس ایسی کمال کی ہے خان صاحب کی, اوپر بھی اور نیچے اضلاع میں بھی کوئی تعاون نہیں. وہ یہ نواز شریف کے دور کے عادی ہیں مزے کرنے کے, اور کام کرنے کے عادی نہیں ہیں, کوئی ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہو سکی. مہنگائی سے لوگ بہت نالا ہیں. ایک غلطی عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں, سارا دن وزیر ان کے تقریر کرتے ہیں. بھائی آپ یعنی کیا کیا آپ نے, آپ رسپانس کر رہے ہیں جو آپ دے رہے ہیں, انیشیٹو آپ اپنے ہاتھ سے چھوڑتے جا رہے ہیں. اپنے لیے بھی تو انہوں نے بتانا نا عوام کو کہ بھئی یہ جھوٹے ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں, کچھ بھی تو بتائیں گے. وہ بھی تو جہاں تک تو کرپشن کا تعلق ہے, زرداری خاندان, شہباز شریف خاندان, نواز شریف خاندان, جو مجھے اس پہ پیار آتا ہے شہباز شریف پہ, کیا کہنے. جب وہ کہتے ہیں ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی, ایک دہلے کی, اس کے ایسٹس بڑے ہیں 70 گنا, اس کے ایک صاحبزادے کے ایسٹ بڑے 700 گنا, ایک کے بڑے 1000 گنا. حمزہ کے جو 95% آمدنی ہے وہ ٹیلی گراف ٹرانسفر ٹی ٹی جس کو کہتے ہیں, وہ آتے کہاں سے پیسے, وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, یہ عقل بالغ ہیں, یہ خود ہی کرتے ہیں. بیگمات کو کہاں سے یہ سب کچھ خرید دیا, مجھے نہیں پتا, ان سے پوچھ لیں. شہباز شریف صاحب اگر یہ کہہ دیتے نا نواز شریف صاحب کی طرح کہ میرے والد بڑے امیر کبیر تھے اور کاروباری تھے, تو کبھی ان سے سوال نہ ہوتا. اب وہ کھلے عام کہتے ہیں میرے والد بڑے غریب تھے, تو کہتے ہیں کہاں سے اتنا پیسہ بن گیا. لگ گئیں اور بے شمار ہے. وہ تو وہ جو ان کے رشتہ دار ہیں عابد شیر علی, آج کل عابد شیر علی چپ ہیں. میں بتاتی ہوں وہ کہاں پہ ہے, ذرا بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. چھوڑی سے دیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے عابد شیر علی کے بارے میں تو گفتگو ہوگی, مگر اپوزیشن کیا واقعی کوئی دمادم مست قلندر کرنے والی ہے, حکومت کیا کرے گی, اس کے بعد بات کریں گے. چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ عابد شیر علی صاحب کی بات کر رہے تھے ہارون صاحب, وہ ابھی ایک کلپ میں نے دیکھا جس میں کوئی بھی نواز شریف صاحب سے, معذرت کے ساتھ آیت اللہ خمینی صاحب سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ ان کے علاج کی بات نہیں کر رہا, وہ ان سے سیاست کے اوپر گفتگو ہو رہی, تو پیچھے مجھے نظر آئے عابد شیر علی صاحب. اچھا چلو ماشاءاللہ. ان کے والد گرامی جو ہے, مجھے تو خیال ان کا آیا تھا, انہوں نے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ اعلان کیا تھا کہ میں اس کو آنے نہیں دوں گا شہباز شریف کو, ان کی رانا ثناء اللہ صاحب سے جھگڑا ہے نا, اور وہ چیخ چیخ کر کہتے تھے 16 کروڑ روپے میں نے اس کو دیے ہیں شہباز شریف کو, اور اس کے اس نے فلیٹ خریدا لندن میں. مگر یہ تاریخ انسانی کا ایک عجوبہ ہے شہباز شریف.
کہ اس کے پاس کھربوں روپے ہیں مگر ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی، کاروبار بھی نہیں کیا، نوکری بھی نہیں کی، ایک دہلے کی ہے مگر ایک دہلے کی کرپشن نہیں. یہ ایک ایسا عجوبہ تاریخ انسانی میں ہے کہ جس کی کوئی دوسری نظیر نہیں. یہ عجوبہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کا موازنہ آیت اللہ خمینی سے کیا جا رہا ہے، یہ عجوبہ نہیں ہے ہارون صاحب؟ اچھا عجوبے تو بہت ہیں، وہ بھی اس پہ بات کرتے ہیں. مطلب آیت اللہ خمینی، مجھے ایک پشتون نوجوان ہمارے ساتھ کام کرتا تھا افغانستان پہ، ایک ادارہ ہم نے بنایا تھا، وہ ایران میں بھی رہا تھا. اچھا. تو وہ بار بار کہتا تھا کہ ایرانی اس لیے بہتر قوم ہے کہ ان میں نظافت بہت ہے، صفائی، پاکیزگی، شائستگی بہت ہے. یہ بات درست ہے، یعنی ایرانیوں پہ آپ کو اور کوئی بھی اعتراض ہو مگر یہ بات کرنے کا سلیقہ، شائستگی، صفائی. اور اس نے مجھے بتایا، ہی واز دیر، اتفاق سے وہ اس وقت وہاں موجود ہوگا، کہ کابینہ کو طلب کیا اچھا امام خمینی نے اور اس کو کھانا کھلایا اور اس کا بل تھا 52 تومان. اب مجھے یہ نہیں یاد کہ 1 روپے کا تومان ہوتا تھا اس وقت یا 2 روپے کا ہوتا تھا. اگر 2 روپے کا بھی ہو تو تصور کریں. Only 56. وہ کھانا کیا تھا وہ ہم کھاتے رہے ایران میں جب گئے تھے. کیا تھا وہ کھانا؟ وہ ابلے ہوئے چاول ہوتے ہیں جس میں ایک بہت ہلکا سا زعفران ڈالا جاتا ہے اور 2 سیخ کباب ہوتے ہیں، 2 سیخ کباب اور ایک ابلے ہوئے چاول کی پلیٹ، اور کبھی کچھ لوگ اس کے ساتھ تھوڑا سا سلاد بھی کھاتے ہیں، لیکن یوزیلی یہی کھانا ہوتا ہے. اچھا. یہی کھانا وہ کھاتے تھے. ساری زندگی انہوں نے اس طرح بسر کی. اور ایران کی تاریخ نے، علماء میں کیا، اس کے لیڈروں میں بھی ایسا بہادر آدمی کم جنا ہوگا. مجھے یاد نہیں، مثلا اس نے دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں سے رابطہ رکھا اور وہ لوگ گئے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. وہ اسی چھوٹے سے مکان میں رہا. کبھی کبھی وہ باہر بالکنی پہ آتا تھا کیونکہ ہجوم بہت جمع ہو جاتا تھا تو اس کے لیے ہاتھ ہلا دیتا تھا. اس کا جو رہنے سہنے کا بات تھی اس میں جو ایک مستقل مزاجی ہے، یعنی قائد اعظم کے سوا اگر کوئی آئرن مین نظر آتا ہے، وہ تو خیر قائد اعظم تو ایک اور طرح کے لیڈر تھے، آئینی سیاست کرتے تھے وہ تو، یعنی اس میں کبھی لمحہ بھر کے لیے وہ نہیں آیا، تدلزل نہیں آیا، کبھی شک شبہ میں وہ میں نہیں پڑا. اس کے اندر یقین کی ایک ایسی گہری کیفیت ہے کہ میں نے اس زمانے میں آئی واز ینگ مین آبویسلی، تو میں نے اس میں کچھ نظمیں لکھی تھی اس زمانے میں. ہاں وہ ایسا ایک دن تمہارے قدموں کی چاپ نے ہمارا کھویا ہوا فخر واپس لوٹا دیا تھا. ٹھیک، یعنی وہ ایک ایسا آدمی تھا جو اپنے تحبر سے، اپنی شجاعت سے، مروبیت اس میں قائد اعظم والی ایک خوبی ہے، مروبیت اس کو چو کے نہیں گزری. اس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا تم چپ کر جاؤ. ادھر تو نشان عبرت بنا دیتا ہے اس کو یہ کوئی خاموش نہیں. ادھر 8 مہینے تو یہ خاموش رہیں، 10 مہینے سال ان کے والد صاحب خاموش رہے. اور یہ جیل، ان کی جیل کس طرح کی ہوتی ہے، ہر طرح کے کھانے، ٹوکریاں، ٹفن کیریئر، پھل، سوپ اور فلاں چیز اور فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے اور فلاں چیز اس طرح پکا نہیں چاہیے. بس گھر کے بجائے جگہ تبدیل ہوتی ہے. وہ بیچارہ ابلے پہ کھانا کھاتا تھا. ایک آدمی بڑا خوش ہے آج کل، آپ کو بڑی حیرت کی بات بتاؤں، وہ ہے شہباز شریف. کیا باتیں کر رہے ہیں وہ بات تو سنیں. اس کو نہ اب خوشامد کرنی پڑ رہی ہے، نہ بھائی کی حمایت کرنی پڑ رہی ہے. یہ ہے وہ آرام سے لیٹا ہوا ہے. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ کھانا لا کے نیچے فرش پہ رکھ دیا جائے. بھائی قیدی کا حقوق ہوتے ہیں، کھانا اس کو میز پہ رکھ کے دیں، اچھا کھانا کھائیں. اچھا نواز شریف صاحب سارے قیدیوں کو ایسے ملتا ہے ہارون صاحب میز پہ رکھ کے کھانا؟ نہیں، مجھ ایسے لیڈر ہیں. یہ دیکھو ایک طریقہ ہوتا ہے نا دنیا میں، یہ آداب کے خلاف ہے. وہاں اچھے بھلے ڈھنگ کے کمرے ہیں، باتھ روم ٹھیک ہیں، اور وہ کمرہ ایسا ہے کہ اس میں آدمی آرام سے سو سکتا ہے، چند کتابیں پڑھی ہوئی ہوں، مصلی پڑھا ہو. شہباز شریف صاحب نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کرسی پہ مجھے بندوبست نہیں کرتے، یوں نیچے رکھ دیتے ہیں بے اتنائی کے ساتھ. بھلے ذرا شائستگی کے ساتھ پیش آئے تو اس میں کیا حرج ہے؟ بھائی آپ نے کسی آدمی نے کوئی قصور کیا ہے، آپ نے اس پہ مقدمہ چلانا، وہ دوسری بحث ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، الگ بحث ہے. تو باقی تنہا رہنا اور خاموش رہنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے. ایک دفعہ میں نے ان سے کہا تھا، انہوں نے مجھ سے اپنی اس بے چینی کا ذکر کیا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اس کا ایک طریقہ تو ہے، مگر وہ آپ کو میرے ساتھ کہیں جانا ہوگا تو پھر وہ حل نکل سکتا ہے. اس پہ وہ مائل بھی تھے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے رابطہ کیا نہیں.
تنہائی یہ میں 15 دن اس وقت کورونا میں مبتلا رہ کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. مجھے چاہیے اس کا ہمیشہ شکر ادا کروں دائمی طور پر اور خیال رکھوں آئندہ سے. تو مجھے پتہ چلا تکلیف کیا ہوتی ہے. لیکن مجھے ایک دلکش تجربہ ہوا اس میں. تنہائی آدمی کو کچھ بھی نہیں کہتی. آپ اچھی کتابیں پڑھیں, اپنے کمرے میں ہی واک کر لیں اگر کرنا چاہیں, اور اللہ کو یاد کریں, اور نماز کا 2 رکعت, ویسے میں مسافرت میں 2 رکعت ہی نماز پڑھنی ہوتی ہے. صحیح ہے. تو وہ جو بے چینی تو ان کو ہے, مگر وہ مصیبت اور پڑ گئی ہے. کیا مصیبت یہ ہے روز نیا ایک کیس نکل رہا, یعنی اب ایک اور ٹی ٹی نکل آئی. یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ کہاں سے اتنی ٹی ٹیز آتی تھی اور یہ پیسہ آتا کہاں سے تھا. ہاں یہ سوال ہے, یہ پیسہ آتا کہاں سے تھا. میں تو میرے بس میں پوچھوں, آپ کے والد گرامی اتنے امیر نہیں تھے, غریب تھے, آپ خود بیان کرتے ہیں. 1995 اور 96 میں نواز شریف نے 500 روپے ٹیکس دیا تھا, اور ان کا بھی ٹیکس کا ریکارڈ اگر نکالیں, یہ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں ہوتے, کہیں اور عدالتی نظام ہوتا, تو یہ بچ سکتے ہی نہیں تھے. دیکھیں 2 بیٹے تو ان کے بھاگ گئے, انہوں نے کہا ہم برٹش سٹیزن ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, پاکستانی سٹیزن نہیں. صاحبزادی بھی جانا چاہتی تھی. اچھا, اب ان کا نام ڈال دیا ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ شہباز شریف اور ان کے پورے خاندان کا. ادھر نواز شریف کا نائب نے درخواست کیا کہ اس کا شناختی کارڈ بھی ضبط کر لیا جائے, پاسپورٹ بھی ضبط کر لیا جائے. بالکل. اب دیکھیے فیصلہ ہوگا ایک تو جلسوں سے, کتنے بڑے جلسے یہ کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے دینے کے پوزیشن میں نہیں. عمران خان صاحب حتمی رائے دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جلسیاں بھی نہیں ہوں گی, یہ کوئی اتنا بڑا کوئی کام نہیں کرنے مخالف کی رائے کوئی رائے نہیں ہوتی. وہ عمران خان بڑا جلسہ کر سکتے ہیں کرزمیٹک, لیکن وہ اپنا مریم بھی کراؤڈ پلر ہیں, اور مریم تلی ہوئی ہیں بادشاہ سلامت بننے کے لیے. وہ اس کے لیے, یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ باپ کی محبت نہیں, اقتدار کی محبت باپ کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے. چلیے بتائیے, پھر استعفوں کا آپشن ہے, استعفے ہوں گے؟ ہاں استعفوں کا آپشن ہے. وہ خواجہ اعظم صاحب نے تو کہہ دیا کہ سارے لوگ استعفے دے دیں گے آسانی سے, اور انہوں نے کہا 80-90% دے دیں گے. ایسے نے اقبال نے کہا, میرا خیال ہے 80-90% بھی نہیں دیں گے. اگر تو وہ ماحول پیدا ہو گیا جس میں لوگوں کو لگا کہ نئے الیکشن ہو سکتے ہیں. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ پہ اس کا پریشر ہو سکتے ہیں نئے الیکشن. اگر سسٹینڈ, میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں, سسٹینڈ ایجیٹیشن ہو, صرف گجرانوالہ کا جلسہ نہیں, صرف گجرانوالہ کا جلسہ نہیں, کراچی کا جلسہ بڑا ہو, اور مولانا فضل الرحمان اس پوزیشن میں ہے. پھر یہ کہ وسائل تو تاجر انہیں مہیا کریں گے. تاجر برادری بٹ گئی ہے. حمید ہارون نے اور کچھ دوسرے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر انہی لوگوں کو واپس آنا ہے تو ہم انویسٹمنٹ ہی نہیں کریں گے اس ملک میں, یہ ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے یہاں تک کہا. اور کوئی دوسرے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ واپس آئے اس لیے کہ ان کے ہوتے ہوئے ٹیکس نہیں دینا پڑتا, ہر طرح کی برات ملتی ہیں. سادہ زبان میں ٹیکس چوری ہو جاتی نا ہارون صاحب, سادہ زبان میں ٹیکس چوری کی بات کر لیتے ہیں کہ جو ٹیکس چوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ انتخابات کا آپشن بھی بن سکتا ہے. ابھی جو وفاق اور سندھ کی ٹسل شروع ہو گئی ہے جزیروں کے اوپر, اگلے 3-4 مہینے میں ہر چیز واضح ہو جائے گی. اس وقت فلوئڈ ہے سچویشن حتمی. اور عمران خان صاحب غلطی کر رہے ہیں, انہوں ان کا وزراء ہر بیان, ہر جو بھی بیان ہے اس کا جواب دیتے ہیں, اور وہ ان کی بنائی ہوئی وکٹ کی طرف جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے. دوسروں کے وکٹ پر نہیں کھیلا جاتا, اپنی وکٹ پر کھیلا جاتا. عمران خان صاحب ایسا کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو جواب دینے کا بڑا شوق ہے نا جی. زبیر کو اور طلال چودھری تک کو جواب دیتے ہیں. ویسے ایک وزیر اعظم کے زبان سے یہ چیزیں شایان نشان نہیں ہے ہارون صاحب. لیکن ابھی جو نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا سندھ اور وفاق کا جزیروں کے اوپر, اس کا کیا بنے گا؟ وفاق کہتا ہے ہم اسے ٹیک اوور کر لیں گے, آرڈیننس ہے وہ پیپلز پارٹی نے مسترد کر دیا ہے, لیکن پاکستان کی ترقی کے لیے کہتے ہیں کہ وہ جزیرے بڑے امپورٹنٹ ہیں. آج دیکھیے نا, وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ اس کا بناتا کیا ہے. وہ دبئی کی طرز پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. دبئی کی طرز پہ یوں ہی دبئی بنتے ہوئے, بستی دل کا اجڑنا سہل صحیح پر بسنا سہل نہیں ظالم. بستی بسنا کھیل نہیں ہے, بستی. دبئی ایک دن میں نہیں بن گیا, اور محاورہ ہے روم ایک دن میں تعمیر نہیں ہوا تھا. وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. اب دیکھیے اس کا
یہ تو ہم تو قانون دان نہیں ہے کہ اس پر عائد ہے. اس کا حل یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں دونوں. ویسے فیڈرل لا سپیریئر ہوتا ہے لیکن زمین صوبائی حکومت کی ملکیت ہوتی ہے. اب یہ دو متضاد نکات ہیں, اس میں مخمصہ ہے, ڈائلما ہے اس میں. تو سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں, اس میں ایسی کون سی بات ہے. اور دونوں جو ہیں یہ کہیں کہ آپ جو, اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں مل کے بنا لیں, اس میں کیا ہے. ہارون صاحب, علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ پورٹ کے انڈر آتا ہے یہ جزیرہ, ٹھیک ہے, اور اس لیے یہ وفاق کی ملکیت ہے, مگر جب یہ بنے گا تو اس کا آٹومیٹکلی فائدہ صرف سندھ گورنمنٹ کو ہوگا, سندھ صوبے کو ہوگا, اور دوسرے کسی شخص کو اس کا فائدہ نہیں ہے. نہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں, فائدہ تو سندھ کو ہوگا, لیکن وہ ڈیولپ کرنے میں جو مال آئے گا, اربوں خربوں روپے آئے گا, ٹھیک, تو اس سے کون صرف نظر کر سکتا ہے. جس کی زندگی وہ کیا کہا تھا غالب نے, تھی وہ ایک شخص کے تصور سے, اب وہ رہنائی خیال کہاں. جو دولت کی, اقتدار کی, کسی چیز کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے نا, اس سے پیچھے ہٹنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. فائدہ سندھ کو ہوگا, اس کا ویسے پورے ملک کو ہوگا فائنلی فائدہ, لیکن سندھ کو فائدہ ہوگا. دیکھیے چمرلانگ میں کوئلے کی کانیں دریافت ہوئیں تو 74,000 جابس پیدا ہوئیں, اور مریوں نے کہا ہم تو زمین کے نیچے نہیں جاتے. ہر قوم کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں, مری ویسے بڑے دلیر قبائل ہیں, لیکن تاتاری جو تھے وہ بڑی دلیری کے باوجود جب برق گرتی تھی, بجلی گرتی تھی, تو دریا میں چھلانگ لگا دیتے تھے, جھیلوں میں لگا دیتے تھے, نہروں میں لگا دیتے تھے. تو مگر 74,000 جابس پیدا ہوئیں, پانی نکل آیا, ایک شہر بس گیا, ہزاروں بچے بلوچستان کے بہترین اسکولوں میں پڑھ گئے. جب اس طرح کا کوئی پروجیکٹ ہو تو یہ ٹٹر کرنے کے بجائے, میں معافی چاہتا ہوں اس لفظ کے لیے, ٹٹر ہی ہے یہ, دن رات بحث ہے, بیانات ہیں. بس سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں, کوئی فورم بنا لیں, ریٹائرڈ ججز کا بنا لیں, ججز کا بنا لیں, سپریم کورٹ کا بنا لیں, اور اس کا کوئی فیصلہ کر لیں. اس میں کیا ایسی بات. ہارون صاحب, یہاں پہ تو کراچی کے مسئلے کو لے کر آپس میں جو کمیٹیاں انہوں نے تشکیل دی تھی, وہاں پہ ان لوگوں کی زبان ایک جیسی نہیں ہو سکی, باتیں ایک جیسی نہیں ہو سکی. سپریم کورٹ جا کے یہ معاملہ اور لمبا کھینچتے چلے جائیں گے, کچھ بھی نہیں. سپریم کورٹ کا تو فیصلہ جو بائنڈنگ ہوگی نا, سپریم کورٹ سے اوپر تو کوئی فورم نہیں ہے, وہ بائنڈنگ ہوگی. اگر وہ کہہ دے کہ یہ صوبے کا ہے تو صوبے کا ہے, اگر وہ کہہ دیں کہ مرکز کا ہے یہ تو مرکز کا ہے, تو وہ بائنڈنگ ہوگی نا. اور دیکھیں نا, ہر مسئلے کے حل کا کوئی علاج دریافت کرنا ہوتا ہے. حل چاہتے ہیں, یہ حل چاہتے ہیں, یہ ان کی چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. خدا کے دنیا میں ہمیشہ فیصلے صادر ہوتے ہیں, انسانوں کی خواہشات پہ نہیں ہوتے. آدھی دنیا ہٹلر نے فتح کر لی تھی, پھر کیا ہوا تھا, نپولین نے سارا یورپ رون ڈالا تھا, پھر روس کے برف زاروں میں جا کے تباہ ہو گیا. تو ایسا کوئی ایک آدھ واقعہ نہیں ہے, تاریخ میں ایسے بہت واقعات ہیں. چنگیز خان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے اسے بڑی فتوحات حاصل ہوئی, بھی بہت سی ناکامیاں ہوئی تھی. اور اس کا جو بیٹا تھا قبلائی خان, وہ کہاں تباہ ہوا تھا, جاپان کے ساتھ بحری جنگ میں. اچھا بھلا چین پہ حکومت کر رہا تھا, یعنی جو کام چنگیز خان نہ کر سکا وہ قبلائی خان نے کیا. یہ چین پہ قبضہ کر لیا, اس پہ حکومت کر رہا تھا. پھر اس کو سوجھی کہ نہیں, جاپان پہ حملہ کرنا چاہیے. تو پھر اس کا 2 دفعہ بحری حملے ہوئے, دونوں دفعہ اس کے جہاز ڈوب گئے, اور وہ ایک ناکام آدمی کی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہو گیا. چلے میں ایک بریک کی طرف چل رہی ہوں, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چل رہے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے, امریکی جریدے فارن پالیسی نے کیا تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں دہشت گردی کو لے کر, اس کے اوپر میں تفصیل سے بات کروں گی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, آگے تو بڑھوں گی, مگر ایک اہم سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب اور مریم صاحبہ کی ایک ملاقات ہوئی ہے. کچھ اطلاعات یہ ہے کہ شاید انہوں نے کہا یقین دہانی کرائی جائے مولانا صاحب سے کہ آپ اتنے لوگ اکٹھے کر لیں گے. ویسے اندرونی کہانی ہے کیا, کچھ پتہ چلا؟ نہیں, وہ اصرار کرتے رہے مولانا کہ استعفے دیں, نون لیگ والوں سے استعفے لے لیں, اور وہ جتنی جلدی ممکن ہو, وہ جب ضرورت پڑے تو اس کارڈ کو استعمال کیا جائے. اس لیے وہ پریکٹیکلی از اے گریٹ پولیٹیشین, اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے.
اور مریم مسلسل ایک بات پہ اصرار کرتی رہی کہ مدرسوں کے بچے آئیں گے یا نہیں آئیں گے. ہاں مطلب مدرسوں کے بچے تو آئیں گے. ایک دلچسپ تجویز حکومت پاکستان کو پیش کی گئی ہے کہ چونکہ کورونا کے پھیلنے کا بہت خطرہ ہے، لہذا مدارس کے بچوں میں سے جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، کم از کم ان کو بچائیں اور وہاں پہ پولیس موجود رہے، اور جن لوگ کے پاس شناختی کارڈ نہ ان کو اندر نہ جانے دے، جن کی عمر 18 سال نہیں ہے. اب وہ بہرحال ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا ہوگا، کس حد تک مداخلت کرنا چاہتے ہیں اور پولیس کتنا تعاون کرتی ہے، پولیس کتنی موٹیویٹڈ ہے، میں کہہ نہیں سکتا. لیکن بہرحال وہ اس پہ انسسٹ کرتے رہے کہ استعفے دیں، اور وہ اس پہ انسسٹ کرتے رہے مدارس کے بچے لیں، کیونکہ ان کے ورکر تو اتنے نہیں جائیں گے جتنے لوگ تھا. ورکر یہ لیڈروں کی اور امیدواروں کی پارٹی ہے. اور جو آج شرک پوری کے ساتھ ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ اس کے سر پر لوٹا رکھا گیا، دھکے دیے گئے، لوگوں کو نکالا گیا، تو اس سے بھی ایک ریئیکشن پارٹی میں ہوگا. لیکن یہ کہنا کہ وہ نون لیگ ختم ہو چکی ہے، وہ یہ صحیح نہیں ہے، انٹیکٹ ہے وہ. مگر یہ احتجاجی تحریک کی کوئی روایت نہیں رکھتی. یہ اقتدار سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں ہر سطح پر، محلوں میں، گاؤں میں، دیہات میں، ہر سطح پر یہ بینیفیشری ہوتے ہیں اقتدار کے. یہ دودھ پینے والے مجنو ہیں، خون دینے والے مجنو نہیں. لیکن خیر ابھی پتہ چلے گا. لوگوں کو عمران خان سے بھی لوگ زیادہ خوش نہیں ہیں، جو آٹے کی اور چینی کی اور دواؤں کی ضرورت حال ہے، ضروری اشیاء ان کے مسئلہ بنا ہوا ہے. مودی کی طرف جاؤں گی، لیکن وہ کہتے ہیں 2 سال گزر گئے، اب میرا وقت آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اب وقت آ رہا ہے، جو میس تھا اس کو سمیٹنے میں ہمارے 2 سال گزر گئے. لیکن آج صاحب گجرانوالہ سے بھی کافی آوازیں سخت اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، ان کے اپنی جماعت کے نون لیگ کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. لیٹس سی گجرانوالہ میں کیا ہوتا ہے. ابھی آتے ہیں امریکی جریدے کی طرف، فارن پالیسی کی طرف. ہارون صاحب، وہ چیز جو ہم کہہ کے تھک گئے، بتا کے ہماری زبان خشک ہو گئی، حلق خشک ہو گیا، وہ چیز آج امریکی جریدے فارن پالیسی نے بھی کہہ دیا بھارت سے متعلق. دیکھیے، اگر حکومت پاکستان مسلسل کوشش کرتی اور دنیا بھر کو بتاتی تو یہ امپیکٹ نہیں ہوتا. فارن پالیسی میگزین کی کریڈیبلٹی بہت ہے، اس کی بہت بڑی ساکھ ہے. وہ ایک انگریز صحافی ہے جس نے لکھا ہے اور پراپر انویسٹیگیشن کے ساتھ لکھا ہے. ایک تو اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ مودی جو ٹیررزم میں ملوث ہے، اور صرف یہ نہیں کہا کہ جو سری لنکا میں دھماکے ہوئے تھے اس میں ان کے فٹ پرنٹس دیکھے گئے. اس نے کہا داعش کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اور داعش کی نئی بھرتی ہو رہی ہے کرغیزستان سے، آذربائیجان سے، تاجکستان سے، اور انڈیا اس میں شامل ہے، انڈین سٹیزنز اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کے ساتھ ایک خفیہ گٹھ جوڑ ہے. اس طرح کی حرکتوں کے لیے ہمیشہ سے بدنام رہی ہے. دیکھیں، انڈیا اپنے لیے مستقبل کے لیے کانٹے بو رہا ہے. وہ مجھے خواجہ نظام الدین کا قول یاد ہے جو براہ راست اس سے تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا اگر کسی نے کانٹا رکھ دیا اور جواب میں تم نے بھی کانٹا رکھ دیا تو یہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. بات یہ ہے کہ یہ جو مودی جی کی حکمت عملی ہے نا، اس طرح کے کردار تاریخ، انتقامی جذبہ، اور کوئی اس کی متعین شکل تو نہیں ہے. اس میں جینز ہیں، اس میں سکھ ہیں، اس میں طرح طرح کے فرقے ہیں، اس میں کوئی متحرک شودر ہیں، اس میں ذات پات کا نظام ہے 5000 برس سے چلا تھا. ابھی ایک بچی کے ساتھ کیا حادثہ ہوا، جلا دیا گیا زندہ. پاکستان میں بھی بہت افسوسناک واقعات ہوتے ہیں، ہمارے لیے شرم کی بات ہے یہ. اور یہ انڈین سوسائٹی جو ہے، بر صغیر کا جو معاشرہ ہے، یہ عورتوں کی عزت کرنا بالکل نہیں جانتا. اس کے اندر یہ وحشت معلوم نہیں کہاں سے پیدا ہوئی. اور اب جو نئے عوامل آ رہے ہیں ٹی وی پہ، اتنے گندے ڈرامے چل رہے ہیں، اتنے گندے اور اتنی گندی فلمیں چل رہی ہیں انڈیا میں کہ یہ جانور پیدا کر سکتی ہے، یہ انسان پیدا نہیں کر سکتی. اور جب معاشرہ اتنا غلیظ ہوگا، جب دودھ اتنا زہریلا ہوگا تو مکھن کیسے نکلے گا؟ یہ جو جانور پیدا ہو رہے ہیں یہ انہی فلموں کی یہ الحمرا میں سرکاری اہتمام کے ساتھ جو ڈرامے سٹیج ہو رہے ہیں، یہ جا کے کسی کو چاہیے عمران خان صاحب کو ایک دن لے جائے وہاں پہ، کسی طرح چھپا کے وہ ان کو دکھا دے، اور وزیر اعلیٰ کو بھی دکھا دے، اور گورنر سرور صاحب کو بھی دکھا دے کہ یہ کوئی بات ہے، کوئی آخری حد ہوتی ہے گندگی کی دنیا میں، وہ بھی یہاں پہ کراس ہو جاتی ہے، وہ بھی یہاں پہ مات ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے. خیر اینی ہو، جس طرف وہ لے جا رہا ہے نا مودی جس طرف لے جا رہا ہے، مسلمانوں کو آئسولیٹ کیا، سکھوں کو آئسولیٹ کیا،
بدھوں کو آئسولیٹ کیا، کرسچنز کو کیا، وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کرتے، اور اسی طرح شودر جو ہیں وہ الگ مسلمان، وہ ایک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ تو پہلی بڑی گواہی آئی ہے نا۔ دیکھیے یہ ایک گواہی نہیں ہے، جب یہ فارن میگزین جیسے فارن پالیسی جیسے میگزین میں کوئی چیز چھپتی ہے، دنیا بھر کے لوگوں کے کان کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے جرنلسٹ متوجہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا ڈرائیو پہ ہم نے شروع کیا تھا نا، بنیاد تو ڈال دی، بالکل بنیاد ڈال دی، اس پہ کتنی بڑی کمپین ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، اور آخر کو اس مافیا کا محاسبہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے پروگرام شروع کیے زیتون کے، جنگلی زیتون کے، اور اس پہ جناب والا 30 کروڑ روپے تو جاری کر دیے۔ پختونخوا کے چیف سیکرٹری نے کہا میں تو منتظر بیٹھا تھا کہ کوئی کہے، کوئی میڈیا میں کوئی اٹھائے، کوئی اس چیز کو سمجھے، یہ جو ایک سونا ہے، سونے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اولیو آئل جو ہے اس کی جو فوڈ ویلیو دنیا میں کسی چیز کی، اور اکانومی کے لیے بڑا مثبت ہے، جتنی بھی اس پھر یہ ہے کہ یہ درخت جو ہے یہ پتہ چلے 6 کروڑ نہیں 8 کروڑ ہے، اور اتنی سپیڈ سے کام ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو رپورٹ دے دی گئی ہے، اور اسی پروگرام کی وجہ سے یہ رپورٹ زبردست ہارون صاحب، یقینی طور اور پہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس کا پروگرام بنائیں، اس کو کریں پیوند۔ اگر یہ 8 کروڑ درخت پیوند ہو گئے اور 8-10 کروڑ اور لگ گئے، یہ جناب ایک خزانہ ہے آئی ٹی کی طرح۔ پاکستان تاریخ میں پہلی بار زیتون برآمد کرنے والے ملکوں میں شامل ہو جائے گا۔ بڑا ہی اچھا پھل لگ رہا ہے، بہت ہی اچھا۔ یہ خدا اس شخص کا بھلا کرے، اس کا نام اب میں بھول گیا، وہ اسپین کا ایک ورکر تھا، سفارتکار تھا، اس نے کہا یہ تو زیتون ہے بھائی، اس کو تم کہو کہتے ہو، کچھ اور پشتوں میں کچھ اور کہتے ہیں، خونا شاید کہتے ہیں۔ اور جو دعا فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر رضوان صاحب ہے، خدا انہیں اس کا اجر دے، اس دنیا میں بھی دے، اس دنیا میں بھی دے۔ اور حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ ان کی خدمات کا اعتراف کرے، ان سے گائیڈنس سیکھ کرے۔ وہ چلے گئے باغ بھی پہنچ گئے، وہ کشمیر بھی پہنچ گئے، چلیں انشاءاللہ اس کا فالو اپ بھی ہارون صاحب ہم لوگ دیتے رہیں گے، اس کا فالو اپ بھی اپنے دیکھنے والوں کو۔ یہ جو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب یہ شروع ہوتی ہیں تو ان کی اہمیت کا ادراک نہیں ہوتا، لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے پاس لاسٹ 2 منٹس ہیں، آذربائیجان کے اوپر بات کرنا بھی باقی ہے۔ دیکھیے جی، آذربائیجان پیچیدہ ہے، آرمینیا کا حلیف ہے روس، لیکن اگر آذربائیجان بھی اس سے اسلحہ خریدتا ہے، اور اگر آذربائیجان کے معاملے میں ترکی کے ساتھ ان کی تلخی ہو جائے تو روس کے گھراؤ کا منصوبہ جو ہے یورپ اور امریکہ کا وہ پورا ہوتا ہے۔ لہذا یہ بہت ہی اچھا ہوا ہے، میرا خیال ہے ترکی کی کانسنٹ سے ہوا ہے کہ ان کے وزراء خارجہ کو بلایا گیا ہے، کچھ نہ کچھ کنسیشن آذربائیجان کو ملے گی۔ پاکستان کی خوش بختی یہ ہے کہ وہاں پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، ایک نئی دوست قوم آپ کو مل گئی، پوری کی پوری قوم۔ وہ آپ کو ابھی تو وہ کنفرم نہیں ہو رہی اطلاع کہ وہ آپ کو کم قیمت پہ گیس دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا راستہ ایران کا ہے، اور تو کوئی نہیں ہے، اور ایران کے ساتھ معاملات کی نوعیت سدھرے گی تو کچھ ہوگا۔ بہرحال وہ اگر امریکی کیمپ میں چلا جاتا ہے روس کے لیے مشکلات ہیں، اور اگر روسی کیمپ میں چلا جاتا ہے تو وہ ان کے لیے مشکلات ہیں۔ ترکی کا تو بہرحال انحصار اسی پہ، 2/3 گیس آذربائیجان کی ترکی استعمال کرتا ہے، لیکن ترکی کی مخالفت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہارون صاحب اس بات کے بعد۔ اس لیے ترکی جو ہے نا، دیکھیے اب ایک یہ نحیف سی آواز وہاں تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ جناب اردوان جو ہیں وہ سیریا میں بھی موجود ہیں، لیبیا میں بھی فرانس کے مد مقابل کھڑے ہیں، اور اسے یونان سے بھی وہ گیس کے مسئلے پہ ان کا جھگڑا ہے، سعودی عرب سے بھی ہے، امارات سے بھی ہے۔ تو یہ انہیں اپنی وہ پاؤں بہت زیادہ پھیلانے نہیں چاہیے، اور اس کو بہت ٹیکٹفلی، اگر وہ روس کی مدد سے، روسیوں کی اور ترکوں کی جنگیں ہوتی رہی ہیں، ماضی تلخ ہے، اس کا جہاز آپ کو یاد ہے گرا دیا، بہتر یہ ہے کہ اس کو سیٹل کر لیا جائے، اور مجھے امید ہے کہ آذربائیجان کو اس میں کنسیشن ضرور ملے گی۔ ٹھیک، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ ہارون صاحب، وقت ختم ہو گیا۔ میں تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔